जुनेद अंसारी जेके न्यूज़ के तवस्सुत से पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं इस वक्त साबिक वज़ीर हुकूमत मोहतरमा फरजाना याकूब मेरी मेहमान हैं। मोहतरमा फरजाना याकूब साहिबा, अभी DGMO सतह पे एक मीटिंग हुई पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की अस्करी क़यादत की, और 2003 में जो जनरल मुशर्रफ साहब के दौरे हुकूमत में सीज़ फायर लाइन मुआहिदा किया गया था, उसकी तजदीद हुई है और कहा गया कि बस भाई ये मतलब फायरिंग वायरिंग बंद करें, कश्मीरियों का किश्त खून बंद करें और थोड़ा चीज़ों को डी एस्केलेट करें। आप इसको क्या कमेंट करती हैं? 2003 में कोई लिखा हुआ मुआहिदा नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत लोगों ने कोशिश की है कि वो उस मुआहिदे को ढूंढ सकें, उसको पढ़ सकें। सो वो एक ज़बानी कलामी एक सिलसिला था डी एस्केलेशन का, और उसी को अब जो है वापस दोबारा किया गया है। DGMOs जो हैं मोदी से पहले महीने में एक दफ़ा या हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर एक दूसरे से बात किया करते थे, लेकिन मोदी ने हालात कुछ ऐसे नासाजगार कर दिए कि DGMOs की कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी कम हो चुकी थी। अब जो रिसेंटली बात हुई है उसमें जो एक मुख्तलिफ बात जो नज़र आती है वो ये है कि उसमें ज़िक्र आता है कोर इश्यूज़ का, और जिस पर के काफ़ी सारे लोग ख़ुसूसन कश्मीर में जो कश्मीरी हैं उन्होंने लाजमन पूछा है कि ये क्या सिलसिला हो रहा है। यकीनन LOC पर हम ही बसते हैं, हमारे ही लोग बसते हैं, हमारा ही खून बहता है, चाहे गोली कहीं से भी चले जी, लेकिन मरते तो हम ही हैं, तकलीफ़ हमें ही उठानी पड़ती है। तो ये एक अच्छी बात है कि हमारे लोगों की तकलीफ़ जो है वो किसी न किसी तरीके से कम हो, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो कुछ सवाल हमारे हुर्रियत लीडर अली गिलानी साहब के तवस्सुत से जो एक ख़त आया है उसमें पूछे गए हैं, मैं समझती हूँ कि उनका वज़न है और उसके बारे में जो मौजूदा हुकूमत है उसको कोई ना कोई जवाब ज़रूर देना चाहिए। अच्छा, उसमें मोहतरमा फरजाना याकूब साहिबा, अभी इसी हवाले से बात करने के लिए रेडियो पाकिस्तान पे प्रोग्राम हमने हाल ही में रखा हुआ था। लॉर्ड वाजिद खान साहब जो कि मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट भी रहे हैं, वो मेरे मेहमान थे। डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब जो कि मारूफ तजियाकार हैं, उन्होंने गुफ्तगू की। अली रज़ा सईद साहब ब्रसल्स से बेल्जियम से शरीक हुए। मोहतरमा फ़रा अज़ीम शाह साहिबा जो कि मेंबर पेमरा हैं और बलोचिस्तान से साबिक़ पार्लियामेंटेरियन हैं, ईमान पाकिस्तान के नाम से आप एक इदारा चलाती हैं यहाँ पे। और मोहतरमा खोला खान जो कि फ़ाते मीरपुर खान ऑफ मंग की बेटी हैं, उन्होंने भी बात की। तो क्वेश्चन मैंने यही उनके सामने रखा कि आप इस पे क्या कहते हैं। इन सब का यक आवाज़ ये कहना था कि हिंदुस्तान इतना ज़्यादा मक्कार दुश्मन है कि इसके पर्दे में कोई और कार्रवाई ना कर जाए, क्योंकि 5 अगस्त 2019 का कर्फ्यू तो अभी तक कश्मीर में मौजूद है। तो यही सवालात जो हैं उस एक अदद ख़त में उठाए गए हैं, और इसीलिए मैंने ये कहा कि जी बहुत ज़रूरी है कि मौजूदा हुकूमत इसके बारे में ज़रूर जवाब दे। उसमें यही पूछा गया है कि कश्मीरियों पर तो कोई आसानी नहीं आ रही आपके इस सीज़ फायर से, तो इस सीज़ फायर से फ़ायदा किसको हो रहा है, और ये समझने की ज़रूरत है कि क्या पहले कोई फ़ायदा हुआ है अपने मतलब यानी कि ये जिस तरह की भी जो पॉजिटिव मूव्स होती हैं, या मुशर्रफ साहब के ज़माने में CBM था, कश्मीरियों को उसमें क्या फ़ायदा होता है इस दफ़ा? खून नहीं गिरेगा, एक फ़ायदा यही लगा। और लेकिन देखिए वो मकबूजा कश्मीर में खून गिरता है, स्टेटस को बरकरार रहेगा, स्टेटस को LOC पर हमारी बचत है यकीनन, और मैं पहले ही कहा कि उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मकबूजा कश्मीर में जो हमारे कश्मीरी जिस वक्त से गुजर रहे हैं उसमें थोड़ी सी भी कमी नहीं आई है। देखिए 5 अगस्त 2019 को जो इक़दाम हिंदुस्तान की हुकूमत ने उठाया था, तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि हम उस वक्त तक बात नहीं करेंगे जब तक कि ये जो इक़दामात हिंदुस्तान ने उठाए हैं उनको रिवर्स नहीं किया जाता। अब सवाल ये पैदा होता है, और उस ख़त में भी यही सवाल है कि आपने ये बात की है तो क्या हम ये समझें कि आप अपने जो उस वक्त आपने जो बात की थी उससे पीछे उस मौक़िफ़ से हट रहे हैं या नहीं हट रहे? अगर नहीं हट रहे तो फिर क्या बात हो रही है, आपने कैसे इसको खैर मकदम किया? क्या आपने कोई और भी बात हुई है, मतलब खुल के सामने बात आए, क्योंकि इसमें जी क्योंकि बैकडोर चैनल्स का जिक्र किया जा रहा है, हमें नहीं पता कि क्या बात हुई है, कौन बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है। तो अब हम इस कदर है कि हक़ाइक़ सामने नहीं आ पा रहे हैं। इसी हवाले से परसों मेरे मेहमान साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो कि
آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے سربراہ بھی ہیں سردار عتیق احمد خان صاحب، ان سے میں نے یہی کوسچن کیا تو انہوں نے کہا جی تو میں تو جی 2003 سے بلکہ اس سے بھی پہلے سے جنرل مشرف صاحب کا حامی ہوں، اور جو آؤٹ آف دا باکس سولوشنز انہوں نے جو پیش کیے تھے، انہوں نے کہا جی دنیا کے تمام کیپٹلز کے اندر اس سے بڑھ کر بہترین دستاویز کوئی نہیں ہے، اٹ مینس کہ ان رائٹنگ وہ چیز موجود ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ ڈی ایسکیلیشن کا پہلا مرحلہ ہے کہ کشمیریوں کا خون بہنا بند ہو سیز فائر لائن کے اوپر، اگلے مرحلے میں انڈیا نے جو مقبوضہ جموں کشمیر میں سب سے زیادہ ملٹرائزیشن کی ہوئی ہے چھوٹے سے علاقے میں، یہ ورلڈ ریکارڈ ہے، وہاں سے ملٹری کم کی جائے، اور تیسرے مرحلے میں پھر بین الاقوامی برادری آگے آئے اور پلیبیسائڈ کروائے۔ آپ اسے ورکیبل سمجھتی ہیں یا ایک خواب ہے؟ میرے خیال میں جتنے بھی لوگ ہندوستان کو جانتے ہیں وہ تو اس کو مودی نہ بھی ہو، آخر ہندوستان کی کون سی حکومت ہے یا کون سا لیڈر ہے جس نے کبھی یہ کہا ہے کہ پلیبیسائڈ کروائیں گے؟ تو نہیں، میں نہیں سمجھتی، اور کوئی بھی ایسا قدم ہندوستان کی حکومت نے ابھی تک نہیں اٹھایا کہ جس سے ہم یہ سمجھیں کہ وہ اس بات پر راضی ہیں کہ کشمیریوں کو ایک تو یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا ایز آف کیا جائے، ان کو تھوڑا سا تو سکون اور اطمینان کیا جائے۔ ابھی پچھلے جمعے سے پہلے بات چل رہی تھی کہ جو حریت پسند ہمارے جو قائدین ہیں ان کو ہاؤس اریسٹ میں رکھا گیا ہے، میر وائز عمر فاروق کو اجازت دی جائے گی کہ وہ جمعے کی نماز پڑھائیں، انہیں نہیں اجازت دی گئی، تو اس مسجد کے اندر جو ہے پاکستان کے نعرے لگے ہیں۔ تو ہندوستان تو کسی بھی قسم کی نرمی نہیں دکھا رہا ہم کشمیریوں کو، ناٹ ایٹ آل، اس نے کبھی بھی نہیں ایسا کیا۔ دیکھیں مشرف کے وقت میں بھی سی بی ایمز کا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ آر اور پار ہم کشمیری جو ہے مل سکتے تھے، یقیناً خوبصورت بات تھی، لیکن اسی وقت میں اس نے دیوار بھی بنا دی، اس نے باڑ بھی لگا دی، اس نے تو اپنا کام کر لیا، اور آج اسی باڑ کا نقصان ہمیں ہو رہا ہے۔ اچھا، اس میں محترمہ فرزانہ یعقوب صاحبہ، چونکہ آپ اس علاقے سے ہیں جن لوگوں نے کشمیر کی پورے کشمیر کی آزادی کے لیے غازیوں اور شہیدوں کے نذرانے پیش کیے، اپنا لہو پیش کیا، آپ کا علاقہ مارشل ریس کا علاقہ ہے، آپ کے علاقے کے لوگ ہی نہ جانے کہاں کہاں جا کے انہوں نے ہندوستان کو جوتے مارے تھے 1947 میں ہندوستانی فوجوں کو، اور اب بھی آپ کے علاقوں میں شہداء کے جگہ جگہ پہ وہاں پہ مزار ہیں، جگہ جگہ پہ چراغ جل رہے ہیں۔ کیا کشمیری کسی آؤٹ آف دا باکس ڈیزائن کو جس میں امن کے نام پہ 6-6.5 لاکھ کشمیریوں کی قربانیوں کو نظر انداز کر دیا جائے، کیا کشمیری اس کو قبول کر سکتے ہیں کسی ہندوستانی سازش کو؟ نہیں، کبھی بھی نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو شاید مشرف صاحب والا فارمولا ایکسیپٹ ہو گیا ہوتا۔ اس وقت علی گیلانی صاحب نے صاف انکار کر دیا تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ایسا اگر ہونا ہوتا تو یہ 70-72 سال پھر کس لیے مطلب اتنا لمبا کھینچا؟ ایسی کیا ضرورت تھی؟ ایسا ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو پائے گا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ کوئی فیصلہ گر جو کشمیر سے باہر ہے وہ شاید یہ سمجھیں یا وہ یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کریں، لیکن جب تک کشمیری کسی فیصلے کو قبول نہیں کریں گے تو آپ کیسے کشمیریوں کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یا میں اس کو ریلیٹ کروں گا، چونکہ آپ ہائر لیول پہ چیزوں کو دنیا میں آپ نے جا کے دیکھا بھی ہوا ہے، برتا بھی ہوا ہے، برسل سے لے کے مختلف کیپٹلز میں، برطانیہ، امریکہ، ہر جگہ آپ گھومتی ہیں، وہاں پہ جا کے کشمیر کی آزادی کی آپ بات کرتی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ہے ہماری انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نام کی نا ایک بڑی زہریلی سی ایک چیز ہے، اور وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ مختلف ممالک کی سوائل کو بیٹل فیلڈ کے طور پہ یوز کرتی ہے اپنے مقاصد کے لیے، جیسا کہ ہم نے کولڈ وار جو چل رہی تھی رشیا کی اور امریکہ کی تب دیکھا۔ اب امریکہ نے درمیان میں کہیں گرین کلر کو کہا جی یہ ہمارا دشمن ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کتنے مسلمان شہید کیے عراق میں آگے پیچھے۔ اب چائنا اور امریکہ کا بیٹل فیلڈ بن رہا ہے پاکستان، سی پیک کے تناظر میں بات کر رہا ہوں، تو اس میں کہیں ہمارے نروز کا امتحان تو نہیں ہو رہا اس وقت؟ ہمارے نروز کا ہمیشہ سے امتحان رہا ہے، چاہے کہیں پر بھی بیٹل فیلڈ ہو، کیونکہ ہم پر جو ڈائریکٹ حملہ ہو رہا ہے وہ تو ہندوستان کی فوج کر رہی ہے اور وہ بیٹھی ہوئی ہے، تو ہمارے لیے کب کوئی کمی آئی ہے زیادتی میں کہ ہم کہیں کہ اب اضافہ ہو گیا؟ کمی نہیں آتی، کبھی کمی نہیں آتی، اضافہ ہی ہوتا جاتا رہتا ہے۔ اب تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی چینجز لائے ہیں اب تو غیر کشمیریوں کو لا کر آباد کر رہے ہیں۔ کون بات کر رہا ہے؟ کون اس معاملے کو اٹھا رہا ہے؟ جو تو ہماری زمین ہے، جو ہمارا جو معاشی حق تھا ہمارے کشمیریوں کا، وہ تک ان سے اب غصب کر لیا گیا ہے، زمینیں تک لے رہے ہیں، پرانے جو گھر تھے وہ تک توڑے جا رہے ہیں۔ اب تو مطلب یعنی کہ ظلم اور بربریت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اس میں مجھے شمیم شال صاحبہ آل پارٹیز کانفرنس تھی
لیاقت بلوچ صاحب سراج الحق صاحب نے بلائی تھی مجھے یہ 5 فروری کو, میں بھی اس میں شریک تھا, کافی لوگوں کے انٹرویوز کیے. تو شمیم شاو صاحبہ نے وہاں پہ حامد میر صاحب کی موجودگی میں وہ فگر کوٹ کیا کہ 40 لاکھ غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل دے کے انہیں جگہیں خریدنے کا موقع دیا جا رہا ہے. 80 لاکھ تو ٹوٹل آبادی ہے, تو یہ ڈیموگرافی گئی تیل لینے. بالکل. اور وہ ڈیموگرافک چینج, ایک تو پہلے جو کام ایجنڈا تھا ہندوستان کی حکومت کا وہ یہ تھا کہ کشمیریوں کو ختم کر کے تو یہ معاملہ حل کریں. اب جب کہ انہیں لگا کہ نہیں بھائی اس زمانے میں سوشل میڈیا اور جب سے موبائل آیا تو آپ کو چھپا نہیں سکتے لیکن آپ روک بھی نہیں سکتے, تو انہوں نے اور بھی لوگوں کو لانا شروع کر دیا. انہوں نے وہ کیا جو کہ 5 اگست کو سب سے بڑا جو شب خون ہے کشمیریوں کے حق پر وہ کر ڈالا, اور اب وہ غیر کشمیریوں کو لا رہے. جب وہ اتنے لوگ لے آئیں گے کہ جو مسلمانوں کی تعداد سے زیادہ ہوں گے تو تب ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں آئیے پلیبیسائٹ کریں, تو اس وقت پھر کیا کہیں گے حکومت پاکستان اور انٹرنیشنل جو سارے وکلاء ہیں جو کہ ہیومن رائٹس کے کو بڑا آگے لے کر چلتے ہیں, وہ اس وقت کیا کہیں گے. لیکن ایک سوال ہے یہاں پہ کہ دیکھیے, ویسے تو اگر ہم اقوام متحدہ کی قرارداد پہ اگر جائیں تو کسی بھی قسم کے انٹرنل ڈیزائن کے اندر کوئی بھی چینجز جو ہے ہندوستان جغرافیائی طور پہ نہیں لا سکتا. لیکن ہندوستان بھی کیا کہ جو کسی اخلاقی قانون کو مان جائے وہ تو کچھ نہیں مانتا. کل یہاں پہ ایک مقامی ایک ہوٹل میں ایک سیمینار تھا جس میں بڑے بڑے برینز پاکستان کے ایمبیسڈرز اکٹھے تھے, آرمی کے ایکس جنرلز تھے وہاں پہ موجود, اور انڈین کرونیکلز یورپین ڈسنفو لیب کے تناظر میں بات وہاں پہ بہت کھل کے ہوئی کہ 116 ملکوں میں ہندوستان پاکستان کے خلاف نیفیریس ڈیزائنز, نیفیریس پروپیگنڈا پوائزن کر رہا تھا. جعلی این جی اوز, فیک پرسنالٹیز, مرے ہوئے اسکالرز ان کے نام پہ. تو ہندوستان نے تو فیٹف کے اندر پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالنے میں اپنا کردار ادا کیا, پاکستان کے امپریشن پوری دنیا میں خراب کیا, اور کشمیر کے حوالے سے پاکستان کو انڈر پریشر کیا. بالکل. اور اس پر میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں ہندوستان نے کہا کہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے, اس نے اس پر کام کیا. ہندوستان تو اپنا کام کر رہا ہے. سوال یہ ہے کہ اس شہر کو کون بچا رہا ہے, ہم نے کیا کیا ہے. ہم مستقل یہی کہتے رہیں گے کہ اس نے یہ کیا, اس نے کیا. بھائی وہ تو کر رہا ہے اپنا کام, ہم نے کیا کیا, ہم نے کس طرح سے اس کو فیس آف کیا, ہم نے کون سا نیریٹو بلڈ کر دیا, ہم نے کیسے اس کا جواب دیا. اتنے عرصے بعد ای یو والے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس پاکستان کے خلاف ہندوستان یہ اتنی بڑی مہم اتنے سالوں سے چلا رہا ہے. کیا ہم میں سے کسی نے یہ ڈسکور کیا یا ہم نے معلومات ہوئی؟ ہماری ایمبیسیز ہائی کمیشنز کیا کر رہے تھے؟ ایمبیسیز کا کام دیکھیں یہ تو نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ چور کو پکڑنے کے لیے ادارے ہوتے ہیں نا, چور کو, ڈاکو کو, جاسوس کو تھوڑا ٹریک کرنے کے لیے, تو اداروں کو بھی الرٹ یقیناً رہنا چاہیے, اور مجھے یقین ہے معلومات ہوں گی ان کے پاس. ادارے کیا کر رہے تھے اس کا مجھے نہیں پتا, میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی. اگر تو کچھ ہے تو سامنے لائیں. جی بالکل. اور یہ بھی ہے کہ توکل سے پہلے اونٹنی باندھ لو. اچھا آپ یہ بتائیں, آخری 1-2 باتیں ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جس نے آپ کو وزیر بنایا, وزیر سماجی بہبود اور بھی مختلف ڈپارٹمنٹس آپ کے پاس رہے, آپ کے والد محترم صدر آزاد کشمیر بنے, ابھی وہ 2 حلقوں سے شاید الیکشن لڑ رہے ہیں, یا شاید ایک سے آپ کو موقع دے دیں. پیپلز پارٹی بنی تھی, بھٹو صاحب نے بنائی تھی کشمیر کے نام پہ, اور یوں پیپر لہرا کے اقوام متحدہ میں کہا تھا کشمیر کے لیے 1000 سال جنگ لڑیں گے, میری قوم میرا انتظار کر رہی ہے. کیا سیاسی جماعتوں کی ترجیحات میں اب بھی کشمیر کہیں پہ ہے؟ اس وقت تو میرے خیال میں سینٹ کے الیکشن میں سارے مصروف ہیں. اوور آل تو یہ ہے کہ دیکھیں جی, اپوزیشن نے تو کشمیر کے بارے میں بات کرتے رہے, حکومت بھی بات کرتی رہی ہے. اس دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ابھی جو ریسنٹ جیسے یہ جو ڈی جی ایم اوز کی جو ڈسکشن ہے, کشمیر کی بات وہاں پر نہیں آئی. اس سے پہلے ایک انٹرنیشنل کانفرنس تھی جس میں وزیر اعظم پاکستان نے بات کی ہے, اس میں بھی کشمیر کا ذکر نہیں کیا. سو اب حکومت ہی بتا سکتی ہے کہ وہ کیا چاہ رہی ہے, کیا کرنا چاہ رہی ہے. چھوڑ دیں, میں پوچھ رہا ہوں, چلیے آپ کی پیپلز پارٹی, کیا پیپلز پارٹی کی بنیاد جو کشمیر پہ رکھی گئی تھی, کیا اب بھی کشمیر
پہلی ٹیئر میں پہلے بالکل ہے جی. میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ اپوزیشن تو کشمیر پر بات کرتی رہی ہے, اور اس پر مطلب جو بھی کیا کہتے ہیں, جہاں پر جب بھی بات ہوتی ہے, آپ ایوان میں دیکھ لیجئے کہاں پر کشمیر کا ذکر نہیں کیا گیا, ایوان میں کیا گیا, ایوان سے باہر کیا جا رہا ہے. اپوزیشن یہ الزام لگا جاتی ہے, ہر اپوزیشن ہوتی ہے نا, ان کے پاس بہت سارے کارڈ ہوتے ہیں نا پلے کرنے کے لیے, کارڈز ایک گیم ہوتی ہے, تو اس میں سب سے بڑا کارڈ جو ہوتا ہے نا ترپ کا پتا, وہ ہوتا ہے جی کشمیر کارڈ, اور وہ ہر حکومت پہ الزام لگایا جاتا ہے اس نے کشمیر بھیج دیا. تو یہ تو ایک سمجھیے کہ پرانی وہ اسٹیریوٹائپ الزام ہے. بس آپ نے خود ہی جواب دے دیا, اپنے سوال کا خود ہی آپ نے جواب دے دیا, میں اس کا کیا جواب دوں؟ کہاں سودا ہوا, کتنے کا سودا ہوا؟ نہیں, مجھے تو یہ باتیں نہیں پتا. لگا رہے ہیں جذباتی والے الزام. وہ بالکل بھائی دیکھیں, وہ جو کہہ رہے ہیں انہیں کو سودوں کا پتا ہوگا. میں یہاں پہ بحیثیت کشمیری پیپلز پارٹی کشمیر جو ونگ ہے اس کو دیکھ رہی ہوں, اس کو بات کر رہی ہوں. ہم تو سودا کر نہیں سکتے. اور یہ بات بتائیں کہ ابھی آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہوں گے انشاءاللہ یہ فیئر ہوں گے نا؟ امید رکھنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے, اور اگر ہم سب لوگ اپنا کام صحیح سے کریں گے تو فیئر ہو سکتے ہیں. آپ 2-3 خواتین میں شامل ہیں. اول تو آپ کو خواتین ابھی بھی میں نہیں کہہ سکتا, ابھی آپ خاتون نہیں ہیں, یو آر اسٹل ینگ, اور ابھی بھی آپ بہت کچھ قوم کو ڈیلیور کر سکتی ہیں. امور نوجوانان کی اگر آپ کو رسپانسبلٹی دی جائے کسی بھی کیپیسٹی میں, بندے کا ویژن اور تعلیم ہونی چاہیے, 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. آپ ان 2-3 خواتین میں شامل ہیں جو کہ ووٹس کے ذریعے اسمبلی میں پہنچی. باجی نورین عارف صاحبہ آپ ہیں, تو اس دفعہ کوئی الیکشن کا موڈ ہے؟ پارٹی نے اگر فیصلہ کیا تو آپ لڑیں گے جی, یہ سب پارٹی کہ وہ سردار سکندر یاد خان صاحب بزرگ آدمی ہیں, آپ کے والد صاحب بھی بڑا ادب سے نام لیتے ہیں ان کا. ظاہر ہے 2 بندے تھے, مجاہد اول اور سالار جمہوریت, جنہوں نے کشمیر پہ بلا شرکت غیر کتنا عرصہ ماشاءاللہ خدمت کی لوگوں کی. کچھ لوگ حکومت کہتے ہیں, کچھ لوگ کچھ اور کہتے ہیں, چلے کہنے دیں ان کو. تو اب وہ دوبارہ چلے گی مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے پی ٹی اپنا مسلم کانفرنس میں. تو مسلم کانفرنس سنیں آپ کے علاقے میں بڑی مضبوط ہوگی آج کل. ہر پارٹی ہر علاقے میں مضبوط ہوتی ہے جب تک کہ وہ الیکشن نہیں لڑتی. جب الیکشن لڑتی ہے تو پھر مضبوطی کا پتہ چل جاتا ہے. اچھا, تو اس وقت اپوزیشن لیڈر چودھری یاسین صاحب ہے میرا خیال ہے, آپ کو پتہ ہے کوئی معلومات میں اضافہ کرنے میں؟ ان کے بارے میں کیا؟ نہیں, اپوزیشن لیڈر چودھری یاسین صاحب ہی ہیں جی. قسم سے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اپوزیشن ہو رہی ہے یہاں پہ. اس کی کیا وجہ ہے؟ فرینڈلی قسم کا ماحول ہے, کتنا اچھا ماحول ہے ماشاءاللہ. نہیں, میرے خیال میں اخباروں میں بات ہوتی رہتی ہے. چودھری یاسین بھی متحرک ہیں اور ساتھ میں لطیف اکبر صاحب بھی متحرک ہیں. ریگولرلی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں مظفر آباد میں. دیکھیں آپ کر رہی ہیں, ہم اپوزیشن جانتے ہیں کہ صحیح قسم کا ملاکھڑا ہوتا ہے, جیسے ابھی اسمبلی میں وہ سینٹ کے الیکشن میں ہو رہا ہے, کرسیاں چلتی ہیں, پیپر چلتے ہیں. کشمیر میں ایسے کب ہوا ہے؟ ایسے مطلب شاذ و نادر ہوتا ہے, لیکن اس اگر نہیں ہو رہا تو اچھی بات ہے, مطلب بدتمیزی نہ ہو تو بہتر ہے. مطلب یہ ہے کہ کرپشن کے الزام لگا دیں لیکن اسے روکنے کے لیے کسی بھی قسم کی اسمبلی میں بات بے شک مت. تو یہی میرے خیال میں جو پریس کانفرنسز ہوئی ہیں وہ اسی لیے ہوئی ہیں کہ سوالیہ نشان اٹھایا جائے. تو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں, نہیں, اسمبلی میں بھی بات ہوتی ہے, لیکن دیکھیں اس دفعہ حقیقت یہی ہے کہ اپوزیشن بہت ہی منیمم نمبر پر ہے, تو آپ کو شاید ان کی آواز نہ آ رہی ہو. جب نمبر زیادہ ہوتے ہیں تو تب آپ کو آواز آ رہی ہو. ایسے نہیں ہوتا. بات یہ ہے, بڑے بڑے تجزیہ نگار یہ لکھ رہے ہیں کہ پچھلی حکومت تھی پیپلز پارٹی کی, تو راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے ان کو فرینڈلی قسم کا ماحول دیا, آپ نے اپنی باری لگائی, ادی کی جتنی ڈیمانڈیں تھیں وہ پوری کی آپ لوگوں نے, مطلب تعمیر و ترقی کے حوالے سے کہ یہ بنا دو, یہ مت بناؤ, یہ مت بناؤ, یہ بنا دو. تو اب آپ نے باری اتاری, احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے نا. لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور لوگ جیت کر آئے ہیں, باریاں نہیں لگتی, الیکشن ہوتے ہیں. لیکن ویسے آپس کی بات ہے, جو عوام کے خادم ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی کسی عہدے کی فرمائش نہیں کرتے. ان کو ذمہ داری دی جاتی ہے تو ہماری ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ وہ ڈر جاتے ہیں کہ نہیں جی ہم یہ اتنا بوجھ, اتنے بندوں کا جواب کون دے گا اللہ میاں کو جا کے. دنیا میں ہمیشہ سے لیڈرز آتے رہے ہیں, بادشاہ بھی آئے ہیں, وزیر اعظم بھی آئے ہیں, صدر بھی آئے ہیں, حکومتیں نہیں, ملک ایسے بغیر لیڈرز کے نہیں چل سکتے. تو اگر کوئی اس رول کو نہیں لینا چاہتا تو پھر وہ خود کو لیڈر نہیں سمجھتا نا. آپ کیسے یہ ساری گورننس کے ایشوز ریزالو کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ اس جگہ پر نہ پہنچے. آپ کسی نہ کسی طرح سے
بہت چھوٹے لیول پر تو کر سکتے ہیں، لیکن حکومت پورے ملک کو سنبھالتی ہے، تو یقیناً ایسے لوگ ہیں جو کہ کرتے ہیں. جب آپ نے وزارت سنبھالی اور جب آپ نے وزارت چھوڑی، کتنا ایک اثر پڑا آپ کے بینک بیلنس پہ؟ سیم تھا یا مائنس میں تھا؟ نہیں، کم ہی ہوا تھا بیچارہ، مائنس میں نہیں گیا، لیکن نہ میں بہت بڑے بینک بیلنس کے ساتھ آئی تھی، نہ میں بہت بڑے بینک بیلنس کے ساتھ گئی ہوں. بنایا کچھ نہیں؟ نہیں. ٹھیک. اچھا، اب آگے چلتے ہیں جی. یہ آزاد کشمیر کی جو وزارت عظمیٰ کی کرسی ہے نا، اس کو نظر لگ گئی ہے گزشتہ کوئی 10 سالوں سے. جو بھی وزیر اعظم اس کرسی پہ بیٹھتا ہے نا زیادہ عرصے کے لیے، تو وہ روتا بڑا ہے آخری دنوں میں. وہ تھا نا ایک شعر کہ وہ جو کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا، اب وہ روتا ہے چپ نہیں ہوتا. چودھری عبد المجید صاحب تھے، ان سے بھی میں انٹرویوز کرتا تھا کہ انٹرویوز میں رو پڑتے تھے آنسوؤں کے ساتھ. اور آج کل راجہ فاروق حیدر خان صاحب بھی محفلوں میں آنسو ان کے آ جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنی رکت بھری کرسی کیوں ہے یہ؟ ذمہ داری زیادہ ہے، بوجھ زیادہ ہے. کیا ذمہ داری؟ وزیر اعظم ہے، وزرائے اعظم ہیں، سب لوگوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، تو بوجھ تلے دب جا ہی جاتا ہے بندہ. اچھا، یہ بوجھ ضمیر کا بوجھ ہے، اندر کا بوجھ ہے کہ باہر کا بوجھ ہے؟ یہ آپ ان سے پوچھ لیجئے، میں ان کے ضمیر کو تو نہیں جانتی. آپ کو تو کبھی روتے نہیں دیکھا آپ نے. مجھے رونے کی ضرورت نہیں پڑتی لوگوں کے سامنے. سبحان اللہ. وہ تمام کشمیری بہن بھائی جو کہ اپنی بہن محترمہ فرزانہ یعقوب کو دیکھ رہے ہیں، برسلز سے لے کے، برطانیہ سے لے کے، امریکہ سے لے کے، پوری دنیا میں، آکوپائڈ کشمیر میں، کیا پیغام دیں گی، کیا حرف تسلی دیں گی 5 اگست 2019؟ اور کہاں کہاں نہ لوٹا قافلہ فقیروں کا. ہر جگہ لوٹ ہی رہے ہیں. ہم کیا لوٹ رہے ہیں؟ اگر ہم ایک وجود کے طور پہ سوچیں تو ہم ہی لوٹ رہے ہیں، لیکن ہمیں ان کے درد کا احساس نہیں ہے جو مقبوضہ جموں کشمیر میں ہیں، جن کا کسی کی بہن چلی گئی، کسی کا بیٹا چلا گیا، کسی کا بھائی چلا گیا، کسی کی ماں چلی گئی، کسی کا باپ چلا گیا. کیا پیغام دیں گے تحریک آزادی کے حوالے سے؟ پیغام یہی ہے کہ لمبی ہے غم کی شام، لیکن شام ہی تو ہے. اور کشمیری اپنے محاذ سے پیچھے نہیں ہٹے، ہم ڈٹے ہوئے ہیں. ہمارے لوگ وہاں پر بہت زیادہ ظلم اور بربریت نہ صرف برداشت کر رہے ہیں، لیکن اپنی توقع اور حیثیت کے حساب سے اس سے لڑ بھی رہے ہیں. تو کشمیریوں کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، وہ تو لڑتے رہیں گے. اس لیے امید نا امیدی کی طرف نہیں جا سکتی، کیونکہ نا امیدی تو اس وقت، نا امیدی کشمیریوں کے لیے لگژری ہے جو کہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. سو پر امید ہی ہیں. اور جب ہم 5 دفعہ دن میں یہ ماتھا زمین پر لگاتے ہیں تو اس رب کی ذات سے تو نا امیدی نہیں ہو سکتی. اور یقین جانے کہ جو ہمارے کشمیری نوجوان ہیں، خصوصاً مقبوضہ کشمیر کے لڑکے اور لڑکیاں بہت ٹیلنٹڈ ہیں ماشاء اللہ سے، اور جس طرح سے وہ پریزنٹ کر رہے ہیں کشمیر کے کانفلکٹ کو، اس سے پہلے نہیں کیا گیا. تو جتنا بھی یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، یہ اب کشمیریوں کے ہاتھ میں ہی ہے ہمارا فیصلہ. یہ ہم ہی فیصلہ کریں گے انشاءاللہ کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اور یہی نوجوان نسل، ٹھیک ہے ہمارے بڑے بزرگوں نے جو کیا نہ کیا کوئی بات نہیں، لیکن یہ جو نوجوان نسل ہے، یہ انشاءاللہ اس معاملے کو ضرور حل کر کے رہے گی. تو امید اپنوں سے ہے اور اپنے رب پر ہے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. مجھے راہ زنوں کا گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. میں اپنی قیادت سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ نے رب کو جان دینی ہے، واقعی رب کے آگے یوم جزا کے دن جواب دینا ہے، ہلکی سی ہلکی نیکی کا وہاں پہ وزن ہوگا، ہلکے سے ہلکے گناہ کا وہاں پہ تول ہوگا. سوچئے کشمیریوں کے لہو کا جواب آپ کیا دیں گے؟ 6 لاکھ کشمیری جو شہید ہوئے، پاکستان کے پرچم کے اندر لپیٹ کے ان کو دفن کیا گیا، ان کا جواب کون دے گا؟ غور کیجیے گا. فی امان اللہ، اللہ حافظ، گڈ بائے.